अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीआई बैठक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान राना इब्रार अहमद खान। मेरे आज के पीटीआई बैठक के शुरका में शामिल हैं जनाब राना नईम अजीम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद की जानी मानी शख्सियत हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब राना ज़ाहिद महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ाल कारकुन हैं और फैसलाबाद के हवाले से किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। और मेरे बाई जानब तशरीफ़ रखते हैं जनाब राना जवेद अशरफ साहब, ज़िली ज़कात व इशर कमेटी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है। नाजरीन, पीटीआई बैठक में हम गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं। पीटीआई बैठक में हम पीटीआई के उन मौज़ूआत पे डिस्कस करते हैं जो हमारी अंदरूनी, जब पीटीआई के लोगों की आपस में सिटिंग होती है तो उस हवाले से हमारे जो मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं उनके मतलब हमने चाहा कि आपको भी उससे आगाही दी जाए कि हम अपनी निजी महफिलों में बैठ के किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और कौन से मौज़ूआत जो हैं वो हमारे ज़ेर बहस रहते हैं। आज चूँकि हमारी मेहमान आज की बैठक के हैं राना ज़ाहिद महमूद साहब, तो आज राना ज़ाहिद महमूद साहब से जानते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से कि सियासत कब शुरू की, बिज़नेस से सियासत का सफ़र कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा आज बताएं हम दोस्तों को। कुछ मैं भी नहीं जानता, बाकी मेरे ख्याल है नईम अजीम साहब और जवेद अशरफ भाई तो आपके बारे में काफ़ी डिटेल से जानते हैं। देखिए जी, पॉलिटिक्स के जो जर्म्स होते हैं मैं ये समझता हूँ वो स्टार्ट में ही होते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा पॉलिटिक्स के उसमें जर्म्स हों और वो मिड लाइफ में जाके सामने आए। अच्छा, मतलब बाई बर्थ जर्म होते हैं, स्कूल से कॉलेज से ही शुरू हो जाता है काम। तो मैं स्कूल में भी मॉनिटर था, फिर मैं म्यूनसिपल कॉलेज से मैंने आई.कॉम किया, वहाँ मैं वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बी.कॉम किया हेली कॉलेज से, तब यूनियन बैन थी वरना वहाँ भी मैंने इलेक्शन लड़ना था। फिर मैं लंदन चला गया, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ भी मैं प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शायद मैं वाहिद बंदा हूँ कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एज ए फॉरेन स्टूडेंट वहाँ की जो उस साल की इलेक्शन था उसमें मैं प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था। राना साहब, मतलब कैंडिडेट ही बनने का मौका मिला या कहीं कुछ बने भी थे? मैं बस देखिए, जो जब स्टूडेंट लाइफ थी वहाँ मैंने 2 इलेक्शन लड़े, एक वाइस प्रेसिडेंट का एक प्रेसिडेंट का, वो दोनों मैंने लूज किए। लेकिन जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आया पाकिस्तान में तो पहला ही इलेक्शन मैंने काउंसिल का जीता, अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा टाउन आदमी का भी जीता। मैं 2-4 दिन पहले दुनिया जो चैनल है उसके उन्हीं का ग्रुप है पंजाब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के, एक मैं स्पोर्ट्स डे में था। उसमें जो जाहिर है जब आप बात करते हैं तो चीजें आप पे आश्कार होती हैं कि आपने क्या कह रहा है। प्लानिंग करके तो कोई भी नहीं बात करता। उस दिन मैंने एक बात की थी और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बच्चों से ये बात की थी, मैंने कहा हम ये समझते हैं कि गेम हम खेलते हैं तो हम जीतते हैं या हम इंटरटेन होते हैं। जो लेसन हारने वाले को मिलता है ना वो शायद जीतने वाले को भी नहीं मिलता। एक बंदा अगर 10 मैचेस हार के 11वें मैच में भी किट करके जा रहा है ना तो वो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में को बुला बनेगा कि फिर उसको तो इतनी उसको प्रैक्टिस हो जाएगी फाइट करने की। जो हमारा कप्तान कहता है कि हार आप उस दिन मानते हैं जिस दिन आप दिल से हार जाते। तो मैं ये समझता हूं कि वो तरबियत थी। पहला मैंने काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। फिर टाउन का लड़ा, वो भी मैं कामयाब हुआ। फिर मैंने 2 कॉन्टेस्ट किए एनए, वो मैंने लूज किए। तो ये लाइफ इसी तरह है। बल्कि राना साहब, मुझे जहां तक याद पड़ता है ना जी, वो जब आप पहली बार काउंसलर बने तो फिर वो उस वक्त भी आप माशाल्लाह आम सादा से काउंसलर नहीं थे। आपकी बाज़गश्त जो है उस वक्त बल्दियाती सियासत में पूरे शहर में बड़ी सुनी जाती थी। वो गालिबन शहबाज ग्रुप और ये वो ना सारा कारपोरेशन में आप पूरा गरजते बरसते थे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। तो माशाल्लाह वो वाकई आप सही कह रहे हैं, आप में टैलेंट तो शुरू से ही रहा है, हम देखते हैं। तो अभी जो सिलसिला चल रहा है हमारा इस वक्त बल्दियात की एक बाज़गश्त है पंजाब में खास करके, तो क्या समझते हैं कि लोग आपको उसी गन गर्ज के साथ उसी तरह ईवानों में फिर गरजते हुए देखेंगे या वो खुदा खास्ता कोई बरतानिया की तारीख तो नहीं दोहराई जाएगी? देखिए, ये प्योरली पार्टी का फैसला होना है कि वो किस अपने शासवार को या पहलवान को अखाड़े में उतारती। और मैं ये समझता हूं कि आधा मैच जो है ना या आधी कुश्ती आप उस वक्त जीत जाते हैं जब आपकी टीम की सिलेक्शन ठीक होती है या आपका पहलवान कंपटीशन के काबिल होता है। तो मैं ये समझता हूं कि मैं अक्सर ये बात दोस्तों में भी करता हूं कि इस वक्त फैसलाबाद में एक्टिव पॉलिटिक्स में
جو بندے ہیں اس میں میرا بلدیات میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. یعنی ایکٹیو پولیٹکس میں جو مجھ سے پہلے تھے وہ ویسے بیچارے یا بوڑھے ہو گئے ہیں یا کنارہ کش ہو گئے ہیں یا کچھ وفات پا گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیات الیکشن جو تھا پچھلے الیکشنز وہ الیکشنز کم ہوتے تھے اور سلیکشن زیادہ ہوتی تھی. کہ ایک گروپ بنا ہے سپوزنگلی میئر گروپ ہے, اس میں پہلے کینڈیڈیٹ سامنے آ جاتا تھا کہ بھی اس نے میئر بننا ہے. تو جو پورے شہر سے کاؤنسلر بیچارے پیسے لگا کے اپنی محنت کر کے کاؤنسلر بنتے تھے وہ انڈائریکٹلی اپنا تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہے ہوتے تھے. اچھا رانا صاحب یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ پہلے تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں. اچھا ایک جو چیز وہ جو سامنے آ رہی ہے نا رانا زاد محمود کا ایک جو ٹیکسچر ہے جو کلچر فیصل آباد کے حوالے سے ہے, ایک تو آپ پائنیئر ہیں فیصل آباد کے اندر ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز بخشا کہ آپ نے فیصل آباد میں جو ہے وہ ایک ہائی رائز بلڈنگ کا کانسیپٹ دیا اور وہ پوش ایریا ڈیولپ ہو گیا. پہلے ڈی گراؤنڈ ہوتا تھا, ڈی گراؤنڈ کے بعد کوہ نور کا ایریا ڈیولپ ہوا. لیکن جو آپ کی وہ جو رانا صاحب بات کر رہے تھے جو باز گشت تھی نا جب آپ نے ٹاؤن ناظم کا الیکشن لڑا تھا تو وہ کلچر ہی ڈیفرنٹ تھا. وہ ایک سنا تھا کہ جی رانا زاد محمود بڑا پیسے والا باہر سے آیا ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے, ٹاؤن ڈیولپر ہے, بلڈنگ بناتا ہے, اور پھر وہ لوگوں نے دیکھا بھی, پھر آپ نے ٹاؤن ناظمی بھی کاٹی اور اس میں جیل کاٹی ہے ٹاؤن ناظمی کاٹی اس میں ٹاؤن ناظمی والی بات ہے کہ اس میں کوئی فیصل آباد کے حوالے سے لوگوں کو آپ کی یادیں بھی ہیں کہ فیصل آباد میں ٹاؤن ناظم رہے ہیں آپ, تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا ابھی بھی لوگوں کے اندر وہی کانسیپٹ ہے یا آپ نے کوئی خاص واقعہ فیل کیا ہو اس حوالے سے؟ دیکھیں دو ڈفرینٹ باتیں آپ نے کی, میں دونوں کو الگ الگ سے ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کوہ نور کی جگہ بک رہی ہے. تو میں نے سیگل سے رابطہ کیا, میں نے کہا جی آپ یہ بیچنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بیچنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی اس میں سے جو میجر پلاٹ ہے بڑا پلاٹ ہے وہ میں لینا چاہتا ہوں. انہوں نے نقشہ بنایا ہوا تھا. اچھا میں نے یہ جو اس وقت 2 برج بنا ہوا ہے نا میرے ساتھ والا پلازا, یہ دونوں پلاٹ میں نے لیے, کوہ نور 1 والا اور 2 برج والا. میں نے انہیں کہا جی یہ دونوں پلاٹ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا جی یہ تو کریم پلاٹ ہے. میں نے کہا جس نے پہلے آنا اس نے کریم پلاٹ ہی لینا نا, تو آپ پیسے بتائیں. انہوں نے مجھے پیسے بتا دیے. میں نے ان سے ایڈوانس طے ہوا میں اس کا ڈرافٹ بنا کے ان کے پاس چلا گیا. اچھا میں نے انہیں پیسے ڈرافٹ دیا تو وہ رکھ کے کبھی ادھر چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں. میں نے انہیں کہا کیونکہ گپ شپ کا ماحول ہے نا تو اس لیے میں یہ شیئر کر رہا ہوں باتیں. تو میں نے انہیں کہا جی آپ نے جو ریٹ کہا تھا وہ پیسے پڑے ہیں تو آپ یہ کر کے رہے ہیں. تو آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیگلز کہتے جی کہ ہم آپ سے نا ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ یہ پیسے دیں ہم آپ کو پلاٹ بیچیں تو ہم اندر ہو جائیں گے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے اس لیے کہ یہ جگہ ساری بینک کے پاس ہے. تو میں نے کہا جی آپ بینک کو کلیئر کر لیں پھر مجھے پلاٹ بھیج دیں. تو اعظم سیگل صاحب حیات ہیں, وہ کہتے جی ان پیسوں سے آپ کے پیسوں سے ہم نے بینک کی پہلی انسٹالمنٹ دینی ہے. تو میں کیونکہ ایک مزدور کا بیٹا ہوں, میرے والد صاحب کریسن ٹیکسٹائل میں جاب کرتے تھے, ہمارے ہم نے ایک سیگلز کا ایک وقار تھا, روپ تھا, ایک فیصل آباد کے ٹاپ لوگوں میں سے. تو میں اندر سے ہل گیا نا, میں نے کہا یار یہ اللہ کا نظام ہے. تو میں نے انہیں کہا جی آپ پیسے رکھ لیں اور مجھے لکھ کے نہ دیں, آپ اپنی انسٹالمنٹ دیں, جب آپ کا بینک سے کانٹریکٹ ہو جائے پھر مجھے لکھ کے دے دیں. تو وہ مجھے کہتے جی آپ اتنا بڑا ہم پہ اعتبار کر رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ مجھ سے فراڈ کرنے کے لیے سیگل نہیں بنے, کا ایک نام ہے فیملی کا, کرائسس آتے رہتے ہیں. تو اس طرح میں نے یہ پلاٹ لیا. جب میں نے پلاٹ لے کے ڈیزائن بنایا تو پہلے انیشلی 200 دکانیں تھیں. جتنے یہ پرانے پانیئر تھے پراپرٹی میں, اب میں نام کیا لوں, انہوں نے کہا جی 20 دکانیں رپل پلازا میں نہیں بکی 20 سال میں, تم 200 دکان یہاں وہاں. اس وقت تانگے کھڑے ہوتے تھے اجاڑ. اینی ہو اللہ نے کرم نوازی کی, وہ اللہ نے میرے ہاتھ سے بنوایا. پھر جب میں ٹاؤن کا الیکشن لڑ رہا تھا, ایکچولی آپ کی ایک ایج ہوتی ہے. اس وقت میں ینگ تھا, انرجیٹک تھا. مطلب ابھی رانا صاحب سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں اب نہیں ہوں, وہ نہیں ہوں. اچھا وہ میں اس وقت بہت زیادہ اگریسو تھا. اب میں مینشن نہیں کرنا چاہتا, 2 ٹاپ کی بڑی فیملیز پولیٹیکلی ان کو میں نے لڑائی بھی ان سے کی. پھر میں نے 10 سال اب ابا نے رب کے ساتھ لگایا. وہ ایک ہمبلنس, وہ ایک ٹھہراؤ, وہ اللہ کے فضل سے مجھ میں آ گیا.
لیکن جہاں تک کام کرنے کی تھرسٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت ٹاؤن تھا, اور ٹاؤن کے بعد جو میں پولیٹکس سے کنارہ کش ہوا ہوں نا, اس کا بھی ریزن یہی تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ ڈیزیگنیشن ود اے لاٹ آف پاورز آپ ڈلیور نہیں کر سکتے. اب ایک ٹاؤن تھا, میں جو کام کرتا تھا, میں پارکنگ پلازاز بنانا چاہتا تھا, وہ کہے جی یہ ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کرا گیا جی لینڈ آپ کی. پھر میں کہتا تھا جی کہ میں پلانٹیشن کرنا چاہتا ہوں آن کانٹریکٹ بیسس, کہ ایک درخت لگے, کانٹریکٹر اس کا 20% پیمنٹ لے لے, سال بعد 20% لے لے, 5 سال بعد جب وہ پلانٹ ہمیں ہینڈ اوور کرے گا تو اتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ وہ جو ویدر کی سختی ہے, وہ جو جانوروں کی تھوڑی سی اس کی موومنٹ ہے وہ برداشت کر لے. وہ کہتے ہیں آپ کے اختیارات میں نہیں. جب یہ عہدہ آیا تو پھر میں نے سمجھا کہ یہ نہیں, اس میں فائٹ ہو سکتی ہے, تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور یہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ اتنا بڑا الیکشن ہے, خان صاحب نے جو سسٹم دیا ہے, اس سسٹم میں جو سسٹم کو سمجھتا ہے, جس نے ایکٹ پڑھا ہے, جو اس الیکشن کو سمجھتا ہے, یہ دانتوں سے پسینہ آ جائے گا. اچھا رانا صاحب, اپنا جیسے آپ نے فرمایا, ایک بات بتائیں ہمیں کہ کافی ایک لمبے گیپ کے بعد, جیسے آپ نے فرمایا کہ 10 سال مطلب آپ جو سوشل لائف ہے آپ کی وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی, اور اللہ نے آپ کو توفیق دی, موقع دیا, آپ کی اللہ سے قربت بنی, اور آپ ایک خاص مطلب اس ماحول میں مطلب ڈھل گئے. اس کے بعد جب آپ آج دوبارہ ایکٹیو ہوئے, آج سچی سچی بتائیے گا کہ کتنی اٹریکشن تھی کہ وہ لارڈ میئر کا جو پورٹ فولیو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے, بلدیات کے اختیارات بہت ہیں, تو میں دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاؤں. پی ٹی آئی بھی پاور میں ہے. یا اس میں دوسری طرف ایک عمران خان کا کرزما, ہم کہہ لیں کہ اس کی آئیڈیالوجی, جو اس کے اندر ایک ملک کے لیے کچھ کرنے کا درد ہے, اور ایک جذبہ ہے, ایک کمٹمنٹ ہے کہ میں نے اس ملک کو اٹھانا ہے, اوپر لے کے جانا ہے. مطلب اس چیز کی کتنی کشش تھی آپ کی نظر میں, اور یہ جو لوکل باڈیز کا آگے آپ کا ایک گول ہے, ٹارگٹ ہے, ان دونوں چیزوں کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ میرے پاس جنرل الیکشن سے پہلے نون لیگ والوں نے رابطہ کیا کہ آپ الیکشن لڑیں. میرے ساتھ پی ٹی آئی کے آپ کے اسد معظم صاحب نے رابطہ کیا. جب پچھلا بلدیاتی الیکشن تھا تب اسد معظم صاحب نے, جنرل الیکشنز میں فرق صاحب نے, لطیف صاحب نے, مون خیال کاسترو صاحب نے, سب دوستوں نے مجھے کہا. لیکن کیونکہ میں پریکٹیکل پولیٹکس دیکھ کے کنارہ کش ہوا تھا, میں یہ صدقے دل سے سمجھتا تھا کہ میں ایم پی اے یا ایم این اے بن کر جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ میرا اسپیشلائزیشن لوکل باڈیز میں تھی. پچھلے لوکل باڈیز میں ڈاکٹر اسد معظم صاحب میرے پاس آئے, سٹی صدر تھے, انہوں نے کہا آپ ہماری طرف سے بلدیات میں حصہ لیں. میں نے کہا جی اس کے پاس اختیارات ہی کوئی نہیں ہے میئر کی. اب جب میں نے یہ کمپین شروع کی تو جو اس وقت منسٹر بلدیات تھے, میری ان سے میٹنگ ہوئی, انہوں نے مجھے کہا, آن ریکارڈ کہا کہ جی آپ اس میئر کی جگہ ہم آپ کو سوئچ اوور کروا دیتے ہیں, آپ عدم اعتماد کر لیں. میں نے کہا جی میں اس عہدے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں, کیونکہ میں نے اقتدار کو بڑے قریب سے دیکھا. جب تک آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب آ جائیں عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی پہ, ان پہ میں آج سے 10 سال ہو گئے مجھے یہ بات کرتے, میرے 20 دوست اس بات کی گواہی دیں گے. مجھے لوگ کہتے تھے جی کہ یہ پاکستان کا کب کچھ بنے گا. میں کہتا تھا جی پاکستان کا تب کچھ بنے گا جب ایک ایسا بندہ آئے گا جس کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے دوسری دفعہ کیسے بننا ہے, میں نے اپنے بچوں کو کیسے بنانا ہے, میں نے اگلا الیکشن کیسے لڑنا ہے, اور ایماندار اور کام کرنے والا. میں نے جب دیکھا نا اقتدار, میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, میں نے پرویز علیہ صاحب سے کام کیا. پہلے دن بننے کے بعد یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے, وہ یہ ساتھ ہی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے اگلی دفعہ کیسے بننا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اگلی دفعہ میں نے اپنے بچوں کو کیسے بنانا ہے. سٹارٹ ہی یہ ہوتا ہے. جب آپ 5 سال صرف اسی تقدوں میں لگے رہیں گے کہ اگلی دفعہ کیسے بننا ہے, وہ 5 سال تو آپ نے ضائع کر دی, اگلی دفعہ پتہ نہیں آپ نے بننا ہے کہ نہیں بننا. اب جو اس وقت عمران خان صاحب کے سامنے کیا سب سے بڑا چیلنج تھا, 2 آپشن تھی. آپشن نمبر 1
کہ نون لیگ سٹائل آپ لون لیں, سبسڈی دیں, بجلی میں, گیس میں ٹرینیں چلائیں, اس میں سے پیسے بنائیں, اورنج ٹرین بنا لیں, میٹرو بنا لیں, میگا پروجیکٹس بنائیں, ان سے پیسے بنا لیں. قوم کو خاموش کرنے کے لیے, ان کو لولی پاپ دینے کے لیے گیس اور بجلی میں سبسڈی دیتے جائیں, پیٹرول میں بھی. مطلب مصنوعی کنٹرول ہو مہنگائی پہ, اور ملک جو ہے وہ قرضوں کی دلدل کے نیچے دھنستا چلا جائے, اور الٹیمیٹلی خدا خاصا کسی سٹیج پہ وہ کولیپس کر اور جائے. وہ بھی نزدیک تھا, بہت دور. قوم پچھلے 30 سال سے اسی چیز کی عادی تھی. اب جب وہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی, سبسڈیز نہیں دی جا رہی, کہ قرض بہت زیادہ چڑھ گئے ہیں, دینے مشکل ہیں, ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, تو اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہی. حالات میں آپ نے پچھلے دنوں سنا ہے کہ بہت شور رہا ہے مہنگائی کا, ہر مہنگائی کے طوفان ہیں ہر جگہ پہ. تو لیکن اب خان صاحب نے کچھ سبسڈیز دی ہیں چیزوں میں, یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی. تو اس ریلیف سے آپ, میرا خیال ہے عوام تھوڑا بہت کچھ فرق پڑے گا انہیں, اور وہ اب بہتر انداز میں سوچنے لگیں گے. لیکن آپ پھر بھی حالات جو ہماری آپس کی گفتگو ہے اس میں یہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیات اگر اس ماحول میں ہوں تو پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گے؟ اچھا نعیم صاحب, ایک بڑی مزیدار بات ہے اس میں, جنرل الیکشن تک فیصلہ آباد کے عوام میں سب سے زیادہ رابطہ ہمارے رکان اسمبلی کا تھا, کیونکہ وہ الیکشن لڑ رہے تھے, وہ ہر گلی محلے میں جا رہے تھے, ہر مارکیٹ میں جا رہے تھے. اس وقت پچھلے 1.5 سال سے میں یہ کلیم بھی کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ فیصلہ آباد میں سب سے زیادہ اگر رابطہ عوام کے ساتھ کسی بندے کا ہے تو وہ میرا ہے. میں مارکیٹس میں جاتا ہوں, میں نے اتنے بڑے بڑے جلسے اللہ کے فضل و کرم کے سے اپنے بھائیوں کی مدد سے کیے. میں نے میرے ایوریج, آج کل تو پچھلے دنوں میں سردی کی وجہ سے تھوڑا میں نے کم کیا, میری ایوریج تھی کہ میں ایک دن میں 1000 بندے سے ملتا تھا, وہ میٹنگز کی شکل میں ہو, وہ ڈور ٹو ڈور ہو. میری یہ ایوریج تھی 700 800 1100 1200 میں لوگوں سے ملتا. نہیں بھائی, آپ قطع کلامی ہوتی ہے. نہیں بھائی, ہمارا جو پی ٹی آئی کا کلچر ہے, پی ٹی آئی کے کلچر میں ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو پرانے 1996 سے پی ٹی آئی کے اندر ہے, وہ ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, اسٹارٹ سے ہم نے پی ٹی آئی زیادہ اونرشپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ماریں کھائی ہیں, ہم نے جناب لاک ڈاؤن بھگتے ہیں, ہم نے جو ہے وہ دھرنے بھگتائے ہیں. تو وہ اتنی جلدی ایکسیپٹنس نہیں ہے ان کے اندر کہ کوئی نیا بندہ آیا اور وہ کسی دوسری پارٹی سے اٹھ کے آ گیا. تو رانا صاحب, آپ کو یہ, رانا صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ یہ فیل تو ہوتا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اونرشپ مل رہی ہے, یا پہلے نہیں ملتی تھی اب ملتی ہے, اب کیا پوزیشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے بندے جو ابھی اون کریں گے رانا صاحب کو؟ میرا خیال جتنا رانا صاحب نے محنت کی ہے, میٹنگز کی ہیں, جلسے کیے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو ساتھ لے کے کیے ہیں. بہت حد تک جو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پی ٹی آئی کے ورکروں نے ایکسیپٹ کیا ہے. یہ میرے خیال میں تو ان کی گڈ لک ہے, ادروائز اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں آئے راجہ ریاض صاحب آئے تو فوراً ہی ایک ریزسٹنس آ گئی, اور ندیم آفتاب سندھو آئے, اس وقت بھی اسی طرح ہوا. لیکن جب یہ آئے ہیں لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی گڈ لک ہے کہ نہیں. اچھا ران صاحب, اس میں نا میرا ایک اور برا خیال ہے جی کہ پی ٹی آئی کے ورکر کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے ٹیمپرامنٹ کی, ایکسیپٹنس کی, اس میں اس کا ایک اور ایشو چل رہا ہے اس وقت. دیکھیں ورکر کا جو معاملہ ہے نا, اس کے جذبات تو بڑے جینوئن ہیں کہ جتنی لمبی سٹرگل ہم سارے دوست جانتے ہیں اور جس طرح کی مشقت سے گزرے ہیں کارکن, نو ڈاؤٹ. تو لیکن اس میں نا ان کا یہ میٹر نہیں ہے کہ اتنی مطلب ہائی پروفائل پوزیشن پہ کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے. مطلب اور اسپیشلی جیسے ہمارے اب جنرل الیکشن گئے ہیں, اس میں جو پارٹی نے فیصلے کیے ہیں ورکر نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے, سپورٹ کی ہے, اور الحمدللہ پارٹی گورنمنٹ میں آ گئی ہے. ورکر کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں, بہرحال اس میں وہ اپنی پارٹی کے لیے ایک لائلٹی, اپنے لیڈر کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں. کہ وہ مطلب وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بندہ ابن الوقت نہ ہو, اور مطلب ان کی کشتی پہ سوار ہو کے اپنا کوئی مفاد نہ پورا کر رہا ہو. تو ایک یہ چیزیں آپ کے گولز ہوتے ہیں, ان پہ آپ نے کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے آپ کی آئیڈیالوجی, نظریاتی بنیاد کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ورکر کا اس وقت ایشو یہ ہے کہ ورکر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے.
اب اتنا بڑا سمندر ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, اتنے حکومتی ادارے ہیں, کمیٹیز ہیں, تنظیمی عہدے ہیں, مختلف پورٹ فولیوز مطلب ہیں, ادھر ورکر کو, ان تمام Adjust کیا ورکروں جائے. کو جنہوں نے مارے کھائی ہیں, اسٹرگل کی ہے, ان کے جیسے جس کو کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ, مطلب جس کی جتنی ہمارے ساتھی کی کیپیسٹی ہے, اس کی جتنی کنٹریبیوشن ہے, اس کے مطابق اس کو ڈیو رسپیکٹ ملنی چاہیے. وہ مطلب ادھر اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں. باقی جو ظاہر ہے ماضی میں بھی پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اس جماعت کے کارکن نے قبول کیا, کیونکہ میں نے ایک دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے بولڈ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ اپنی ریزنٹمنٹ دیتا ہے, اپنے ایکسپریشنز دیتا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو بلنٹلی دیتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنے قائد کے فیصلے کو آن کرتا ہے, لیکن جوید اس بھائی کو عمل کرتا ہے. تو وہ انشاءاللہ اگر رانا صاحب کے حوالے سے جو بات ہے تو اس میں یہ بہت, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں, کہ گو کہ ان کی آمد پارٹی میں تھوڑی لیٹ ضرور ہوئی ہے, لیکن جتنی تیزی سے یہ انہوں نے ورکر کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کیا ہے اور ہمارے کارکنوں کے دلوں میں گھر کیا ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ اب اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے نا کہ نیم بھائی, ایک ہوتی ہے آپ کی کیپیبلٹی. آپ نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کے ورکر ضرور ہیں اور آپ کہتے بھی ہیں کہ جی ہمیں ایڈجسٹ کیا جائے, ہمیں جو ہے وہ تعینات کیا جائے, لیکن آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اگر اس کے لیے ڈیزرونگ پرسن ہی نہیں ہے اور اس کا وہ پورٹ فولیو ہی نہیں ہے, وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کام کیسے کرنا ہے, جو اس کا میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جو آپ کے پاس اویلیبل چوائسیز ہونی چاہیے اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ رانا صاحب کی بات جو ہے بڑی ویلڈ ہے کہ یار میرا چونکہ اس پہ پورٹ فولیو ہے, میں اس پہ کام کر چکا ہوں اور میری اس پہ جو ہے وہ ایک آلریڈی ایک ورکنگ ہے. نہیں دیکھیں, رانا صاحب کا خیال جو ہے نا وہ اس طرح ہر کینڈیڈیٹ کا ایسے ہی خیال ہے, وہ رانا صاحب کے اکیلے خیال نہیں ہے, وہ سب کا یہی خیال ہے. لیکن رانا صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب نے اپنی ایفرٹ سے اور محنت سے اور اپنی جو ان میں ہمبلنیس اس وقت آ گئی ہے, پہلے شاید ایسے نہیں تھے یہ, لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے ویسے بہت ساری باتوں کور کر کے کارکنوں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں. لوگ ان کے ایٹیٹیوڈ کو پسند کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں لوگ انہیں وارم ویلکم بھی کہتے ہیں. ان میں ان کا بھی ہاتھ ہے, کچھ ان کی محنت کا بھی ہاتھ ہے کہ یہ بہت زیادہ ورک کیا ان دنوں میں کیا جب کوئی الیکشن کا منہ سر ہی نہیں تھا, کوئی دور دور تک اثار نہیں تھے, لیکن انہوں نے ایسی محنت کی اس وقت. بہرحال دیکھیں اب جب آئیں گے بلدیات تو پتہ چلے گا. صاحب ایک سوال جو ہے نا جی, وہ آپ کے منہ پہ پتہ نہیں کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, لیکن وہ سخت سوال لگ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں یہ ایک بات کور کر لوں. جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ میں سب سے زیادہ رابطے میں عوام سے, کیونکہ میں فیلڈ میں اس وقت تقریباً 1.5 سال ہو گیا. قطعاً حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے میڈیا پہ یا جتنے ڈسکشنز میں. آفٹر بجٹ مجھے لوگوں نے کہا جی بہت برے حالات ہیں جی, 30 جون کے بعد جلسہ نہ رکھیں. میں نے کیے, بڑے کیے. پھر مجھے لوگوں نے کہا جی اب مارکیٹ میں نہ جانا, تاجر سارے ہڑتال کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں جانا ہی جانا. دیر آر پرابلمس, لیکن جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس نے بالکل یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم نے 20 سال ان لٹیروں کو دیے ہیں, ہم نے 5 سال عمران خان کے بیک پہ کھڑے ہونا. اچھا, اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب آتے اور ہر چیز کنٹرول ہو جاتی, یہ ایسے نہیں ہونا تھا. لیکن ہم نے الیکشن میں جو تقریریں کی, جو وعدے کیے, الیکشن میں وہی ہوتے ہیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں, آپ آنےسٹ ہیں, آپ ہارڈ ورکنگ ہیں. وہ تینوں چیزیں ہیں. میں بڑے بڑے غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اٹھتا ہوں. جو پرابلم تھی اس کو اس وقت خان صاحب نے ایڈریس کیا ہے فار لاسٹ 1 منتھ. پرابلم صرف اتنی تھی کہ وہ کہتے تھے جی کہ آٹا, چینی, دالیں, یہ جو ضروریات زندگی ہے نا, صرف ان کو سستا کر دیں, ٹوتھ پیسٹ کر دیں مہنگی, چاکلیٹ کر دیں مہنگا, اس کو 100% کے اس کو 300% کر دیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس ڈائریکشن پہ یہ جو لاسٹ 2 منتھ سے خان صاحب ورک کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اب سپوزنگلی میں ہوں, میں افورڈ نہیں کرتا, میں 10 روپے سستی چیز خریدنا چاہتا ہوں, میں یوٹیلٹی اسٹور پہ جاؤں. ایک بندہ افورڈ کرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے براؤن کلر کا ہی آٹا لینا ہے, وہ لے مارکیٹ سے. سو یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ کنٹرول ہو جائیں. حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے ڈسکشنز پہ یا میڈیا پہ. تھوڑے سے ہیں, اتنے نہیں ہیں. اتنے نہیں ہیں.
میں اس پہ اچھا رحمان صاحب، اگر اس کو ویسے ایسے بھی بات ہم اس بات کو کر سکتے ہیں ابرار کی اور آپ کی بات کا درمیانی جو رستہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہیں ضرور لیکن مصنوعی، اس میں ہائپ مصنوعی زیادہ دی طریقہ گئی۔ کار کا یہی میں کہہ رہا ہوں، تمسخر بہت ہاں، ہے، بالکل وہ ہے۔ یہی تو میں genuine، کہہ رہا ہوں۔ مطلب کچھ جس کو پرائم منسٹر کہتا ہے نا اس ملک میں کارٹلز ہیں، مافیاز ہیں، اور وہ مافیاز اپنا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم چیزوں کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو حقیقت میں وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن ان کو کیا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਕੋ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ہے بھی ਇਹ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ نہیں اوکھا سوکھا نہیں سر، میں ایک بات جا رہا تھا کیونکہ میں چونکہ سارا دن ہمارے ساتھیوں سے، ورکروں سے، لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، ایک بات جو اکثر جگہ پہ سننے کو ملتی ہے، میں ضرور چاہوں گا کہ رانا صاحب اس پہ بات کریں، اب اور تھوڑا سا رانا صاحب آپ کو ہم ہارڈ سیٹ پہ وہ بٹھاتے بات ہیں۔ جو ہے جی۔ اس کے حوالے سے تشنگی دور ہو ہمارے ساتھیوں کی، کارکنوں کی۔ کہ رانا صاحب ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب کریں، آپ کا ٹارگٹ پورا ہو اور آپ اس شہر کے لیے، اس شہر کے عوام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ لیکن ہم ایک پارٹی کا حصہ ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ فیصلے ہمیشہ ایک کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ لیڈرشپ کرتی ہے، تو اگر خدا خواستہ کوئی ایسی سٹیج آتی ہے جس میں پارٹی آپ کو یہ مطلب سمجھتی ہے کہ آپ کا یہاں پہ کردار آپ کو اگر نہیں دیتے، کہیں اور دے دیتے ہیں، آپ کو جو اس وقت آپ کا گول ہے وہ آپ سمجھتے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا خدا خواستہ پڑ سکتا ہے، تو اس کے بعد پارٹی کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ اور پارٹی کے ساتھ آپ کا جو ایک رشتہ ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہوگی اس کے بعد؟